हमारे दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाइए। और फेसबुक पर ही हमारे पेज रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस को लाइक करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात। जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते,
इंसानियत की बका की खातिर वैक्सीन लगवाएं, वजारत सेहत में अपना नाम दर्ज करवाएं। रेडियो क्वेत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। जी हाँ सामीन, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर बरकत खान के साथ। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम आज के मेहमान में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और आज की भी एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जिनको आप सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक शख्सियत नहीं, उनके अंदर बहुत सारी शख्सियतें समाती हैं। तो उनको बाय प्रोफेशन आप कह लें या किसी भी हवाले से वो एक वकील भी हैं, उस्ताद भी हैं, अदबी शख्सियत भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन एक शख्सियत में शामिल हैं। तो हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है राना एजाज हुसैन साहब को। तो अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सामीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राना एजाज हुसैन और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले राना एजाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं पूरी रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की तरफ से। हम और हमारे सामीन ये जानना चाहेंगे कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है? शुक्रिया निदा मिर्ज़ा। सबसे पहले तो मैं रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के ज़िम्मेदारान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज शाम मुझे यहाँ मदऊ किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मेरा आबाई टाउन बद्दोमली डिस्ट्रिक्ट नारवाल में वाक़या है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से मुकम्मल की और फिर उसके बाद कानून की तालीम हासिल करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का रुख किया। अच्छा। फिर मास्टर इन उर्दू लिटरेचर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। फिर उसके बाद काजी कोर्स शरिया एज ए लॉ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने मुकम्मल किया। और ये सारे तलीमी मराहल तय करने के बाद 1992 में बगर्ज़े तलाश रोज़गार अच्छा कुवैत में वारद हुआ। तो राना एजाज साहब, माशाल्लाह इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन है और मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्री आप हासिल कर चुके हैं, MA है, LLB है और शरिया और एज लॉ भी आपने उसमें भी अपनी सर्टिफिकेशन ली है। तो ये रुझान तालीम की तरफ पहले से था या ये वालिदैन की देन है या ये ख़ानदानी, कहते हैं ना कि एक रिवायत चली आ रही होती है, तो उस हिसाब से? मैं समझता हूँ ये सब तो हमारा करम है आका। अच्छा। की बात अब तक बनी हुई है। वाह, क्या बात है। पहले अल्लाह ताला का फजल एहसान और माँ बाप की दुआएं और मेरा नसीब, ये तमाम ने मिलकर मुझे एजाज बनाया है। क्या बात है, मुझे एजाज बनाया है। जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि मुझे एजाज बनाया है, तो ये नाम यकीनन वालिदैन ने रखा होगा? श्योर,
ظاہری بات ہے ہر بچہ فطری ماحول میں جب پیدا ہوتا جی ہے تو والدین نے ایک کوئی نہ کوئی نام تک سوچ رکھا ہوتا ہے، صحیح بات اور ہے. میں بھی اسی سلسلے کے کڑی ہوں. تو چلیے ٹھیک ہے، والدین کا ذکر ہو رہا ہے تو کس کے زیادہ قریب تھے، اپنے والد کے یا اپنی والدہ محترمہ کے؟ یقیناً دونوں جو ہیں وہ ماں اور باپ کے دونوں کے قریب رہا ہوں، ہوں اور اب دونوں سے ہی کوسوں دور ہوں. ہوں وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں سب نے جانا ہے، صحیح. اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا رانا اعجاز صاحب، آپ نے اپنا تعلیمی سفر تو ہمارے سامعین کو بتایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ پروفیشنل سرٹیفکیشن آپ نے حاصل کی، تو یہ آپ کا شوق تھا یا آپ کو تھا کہ میں ہے نا کچھ لا میں زیادہ کامیاب ہوں وکیل کی حیثیت سے، یا مدرس کی حیثیت سے زیادہ مجھے کامیابی حاصل ہو؟ کس طرف زیادہ رجحان تھا آپ کا؟ دیکھیے، پیدائشی طور پر جو مجھے ماحول ملا جی اس میں میرے آس پاس وکلاء کی بھی ایک فوج ظفر موج تھی، اچھا. اور اس طرح اساتذہ کرام بھی میرے ہمیشہ آئیڈل رہے. ہوں تو میں نے دونوں کے اثرات اپنی ذات میں جو تھے وہ محسوس کیے، ہوں اور میری فرسٹ پرائرٹی تھی کہ میں لیکچرر بنوں، ہوں. اور خدا کا شکر کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. واہ. اور 92 سے آنورڈ جب سے میں کویت میں ہوں، ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخش رکھی ہے ہوں کہ میں انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج آف پاکستان کویت میں ہوں. تاحال جو ہے اپنی درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. کیا بات ہے، بہت اور خوب. اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک انٹرنیشنل لا فرم ہے، وہاں بھی بطور وکیل کام کر رہا ہوں. جی اور یہ سب اللہ کی دین ہے، میرا کوئی کمال فن نہیں ہے، جی. کمال اس ذات کا ہے جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. رانا اعجاز صاحب، بطور وکیل کویت کو اب تک آپ کیا خدمات دیتے رہے ہیں، اپنی کس حوالے سے ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. جی ندا، آغاز میں تو میرے لیے یہ قانون بالکل نیا تھا، جی. چونکہ ہر ایک کنٹری کا اپنا ایک لا ہوتا ہے. ہوں میں نے بھی ظاہری بات ہے پاکستان سے LLB کیا، جی یہاں آئے تو یہاں سلسلہ یکسر مختلف تھا، جی. لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل تیار کر رکھا تھا، اور کمٹمنٹ تھی میری کہ میں اس فیلڈ میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کروں گا. ہوں ابتدا میں مشاکل تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب رفع ہوتی چلی گئی. صحیح. اور اب میں نے جو اپنے لیے خاص ایک فیلڈ چن رکھا ہے وہ ہے کلیم کمپنسیشن، اچھا جس میں لوگوں کے حادثات میں جن کی اموات ہو جاتی ہیں، اچھا. یا جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، ان کی کمپنسیشن کے میٹر جو ہیں وہ میں اپنے کویتی فرم کی وساطت سے سالو کر رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے رزلٹس بہت اچھے میں نے سوسائٹی میں پروڈیوس کیے ہیں، اور اسی کی بدولت مجھے 98 میں انٹرنیشنل بار ایسوسیشن انگلینڈ کی ممبرشپ بھی مل گئی. اور یہ بھی ایک اللہ کی عطا تھی، یہ میری اچیومنٹ تھی کویت میں آنے کے بعد. اور اس طرح میں دونوں حوالوں سے درس و تدریس اور وکالت میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سے کچھ اپنی آخرت کا سامان کر سکوں. رانا صاحب، آپ نے درس و تدریس کی بات کی تو میں جاننا چاہوں گی، بلکہ سامعین بھی ہمارے جاننا چاہیں گے کہ درس و تدریس میں کتنا عرصہ ہو گیا اور کن مضامین پہ آپ کی مطلب عبور آپ کو حاصل ہے؟ جی تقریباً آپ سمجھیے 30 سال سے میں اچھا. درس و تدریس سے وابستہ ہوں، صحیح. اور میرا ماسٹر ان اردو لٹریچر ہے، اور شعر و ادب کے ساتھ میری نسبت جو ہے میری گھٹی میں پڑی ہے، اور میں کبھی بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوا. وہ تو میں آپ کی اردو سے ہی اندازہ ہو رہا ہے. تو یہی میرا سبجیکٹ ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں اردو کے سلسلے کو جو ہے وہ عام کر سکوں. اور اس میں کس حد تک میں کامیاب ہوں، یہ کویت میں بسنے والے لوگ اس کے خوب شاہد ہیں. کیا بات ہے. تو سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رانا اعجاز حسین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے. ہز ایکسلنسی فیصل الحمود المالک الصباح نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا. تو ان سے مزید تفصیل جانیں گے اس حوالے سے. رانا صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ KPFA کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کیا تنظیم ہے، کس قسم کی؟
جی ندا، کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن گزشتہ 28 سال سے کویت کے سماجی عمل میں کام کر رہی ہے، صحیح، جس کا بنیادی مقصد دونوں اسلامی برادر ممالک کے درمیان محبتوں کی، قربتوں کی فضا پیدا کرنا ہے، صحیح، اور اسی لیے دونوں ممالک کے جو تہوار ہیں وہ ایک ہی بینر تلے ہم منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت خوب، جس میں جوائنٹ سیلیبریشنز ہیں۔ کویت کا یوم آزادی اور پاکستان کا 23 مارچ صحیح، گزشتہ 28 سال سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ منعقد کر رہے ہیں، بہت خوب، جس میں تقریباً 100 کے قریب کویتی اور 150 کے قریب پاکستانی شخصیات جمع ہوتی ہیں، جس میں ممبر پارلیمنٹس، مقامی طور پر گورنر جی، پروانیہ، دیوان امیری سے کچھ لوگ، منسٹرز، ہمارے ایمبیسڈرز اور دیگر پوٹینشیل شخصیات تشریف لاتے ہیں، صحیح، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دیار غیر میں رہتے ہوئے جی، پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو رانا صاحب، آپ کو یہ اعزاز کس سن میں نوازا گیا تھا، پرائڈ آف پرفارمنس کا؟ یہ پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ جو ہے مجھے 2017 میں مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا تھا حاصل ہوا اعزاز، لیکن میں اسے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اچھا، اپنی ایگزیکٹو کونسل کو۔ واو، اصل میں یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ صحیح، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرے بڑوں نے آج سے 28 سال پہلے KPFA کی بنیاد رکھی۔ صحیح، آغاز سفر میں انہوں نے بے شمار محنت کی، جی، اور میں ان کا ایک ادنا سا کارکن تھا، جی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ سفر طے ہوتا رہا، اور KPFA جو ہے ایک پہچان، ایک شناخت بن گئی۔ جی، صحیح، اب اس کا جو شہرہ ہے وہ یہاں دیوان امیری میں، گورنر ہاؤس میں، ممبر پارلیمنٹس میں، اور مختلف ارباب پاکستان اور کویت کے ارباب اختیار اس سے ویل اویئر ہیں۔ صحیح، تو اس میں میری جو ٹیم ہے، جسے ہم ایگزیکٹو کونسل کہتے ہیں، جی، یہ ان کی خدمات ہے۔ صحیح، میں ان کا اپنے آپ کو ایک ورکر سمجھتا ہوں، لیکن اصل محنت میری ایگزیکٹو کونسل ہے، جی، اور یہ ان کی مشاورت ہے، جی، ان کی ایفرٹس ہیں۔ اور آج KPFA جہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت، پریزنٹ ایگزیکٹو کونسل کی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ صحیح، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں کی محنت تھی، جی، اور اس کا ثمر ہمارے حصے میں آیا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ رانا صاحب، ورلڈ وائڈ تنظیم ہے اوورسیز پیٹریوٹ پاکستانیز، اس میں بطور چیئرمین آپ ہیں شامل، تو اس حوالے سے بتائی گئی یہ تنظیم کا کردار اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ جی ندا، یہ اوورسیز پیٹریاٹ پاکستانیز ایک ورلڈ وائڈ تنظیم جی، کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ صحیح، چونکہ عرصہ دراز سے ہر آنے والی حکومت اوورسیز پاکستانی کو ریڑھ کی ہڈی قرار دیتی ہے، صحیح، لیکن اس کے ساتھ بعد میں جو حسن سلوک ہوا وہ تیلی ماں سے کم نہ تھا۔ صحیح، ہمارا اس پلیٹ فارم پہ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے فرائض سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بالکل، جس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے، جی، دیار غیر میں ہمیں متعارف کروایا ہے، گرین پاسپورٹ دیا ہے، ہم پہلے اپنے فرائض ادا کر سکیں، صحیح، پھر اس اپنے ارباب اختیار سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں۔ صحیح، تو یہ ہم انٹرنیشنلی تقریباً 25 سے 30 ممالک میں یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی ہو چکی ہے، اور اس کے کنٹری وائز چیپٹر بھی بن رہے ہیں، صحیح، اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ جمع ہیں۔ اور اب یہ اس کی جو چیئرمین شپ ہے، اس کا ان لوگوں نے مجھے اپنا بڑا بنا رکھا ہے، صحیح، اگرچہ میں بہت اپنی ذات میں چھوٹا ہوں۔ مطلب اس تنظیم کی بحیثیت چیئرمین آپ کو ایک میں نمائندگی کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایز اے چیئرمین ورلڈ وائڈ، اچھا، ورلڈ وائڈ ایز اے جو چیئرمین، 30 ممالک میں ہے تاحال، صحیح، اس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ صحیح۔
تو جناب اس کے کردار مطلب یہ کہ اس کے جو بھی اغراض و مقاصد وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں، کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ مطلب اوورسیز کے جو بھی مطلب ایشوز ہوتے ہیں ان کے سالو کرنے کے علاوہ اور مزید آگے فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنا زر مبادلہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ وہ مقام ملنا چاہیے جس کے لیے وہ عرصہ دراز سے اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کو ایک تو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، جیسے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے کافی سنسیئر دکھائی دیتی ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسی طرح انہیں نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی کچھ نمائندگی ملنی چاہیے، تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہی اپنا درد بہتر طور پر اپنے ہم وطنوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس طرح اوورسیز کے جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیشل کوٹا ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی جو ایک عرصہ گزارنے کے بعد اپنے ملک پاکستان جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج بینیفٹس ملنے چاہیے۔ دیکھیں آج کے اس کرونائی ماحول میں ساری دنیا سے ایک طرح کے لٹے پٹے پاکستان پہنچ رہے ہیں، تو سب خوشحال نہیں ہے، سب آسودہ حال نہیں ہے، بہت سے پریشان حالی کا شکار ہے۔ جی صحیح۔ تو ایسے میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ بینیفٹس، ان کی مدد کے لیے کچھ امداد تجویز کرے، اور جو لوگ عرصہ گزار دیتے ہیں اور وہ اپنی ذات کو ادھر ہی ختم کر لیتے ہیں، تاکہ وہ ان کے جو پیچھے رہ والے لوگ ہیں وہ آسودہ حال ہو سکے۔ تو ہماری خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ایک مناسب مقام ملنا چاہیے۔ بہت خوب۔ رانا صاحب، اردو سے تو آپ کا شغف کافی نمایاں ہو چکا ہے، شعر و ادب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کبھی شعر و شاعری خود بھی کی، بس ذاتی اپنی، یا مطلب کلام ہی پسند کیا اور پڑھا؟ میں ذاتی طور پر تو اشعار میں قدرت کی طرف سے میری طبیعت موزوں نہیں تھی، لیکن شعراء کو بہت اپنا دوست رکھا ہے، شعر و ادب کے ماحول میں پروان چڑھا ہوں، اور تاحال اسی فضا میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات نہیں ہے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، تو لیکن یہ ہے کہ میں اس ماحول میں رہنا پسند کرتا ہوں، چونکہ یہ بہت حساس لوگ ہیں۔ صحیح۔ معاشرے میں جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں اس کو وہ کہہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اپنے کسی مطلب من پسند شاعر کا کوئی کلام سنانا چاہیں گے یہاں پر جو آپ کو واقعی دل کو چھو گیا ہو؟ ایک نظم جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے، اور اس کے شاعر جو ہے وہ تو نامعلوم ہے، اچھا، لیکن ایک اپنے انتخاب میں نے رکھی ہے، اور عرصہ دراز سے میں اس کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ اچھا، تو آج میں ریڈیو کویت کی نظر کرتا ہوں، جی بالکل، اور اس نظم کا ٹائٹل ہے عہد وفا۔ بہت خوب۔ محبتوں کی صدا تھی جس میں میں اس ادا کو سمجھ گیا ہوں، محبتوں کی صدا تھی جس میں میں اس ادا کو سمجھ گیا ہوں، غم جہاں سے نکل نہ پایا کہ تیرے غم میں الجھ گیا ہوں۔ بہت خوب۔ بجھی بجھی بے قرار صبحیں وہ تنہا تنہا اداس شامیں، بجھی بجھی بے قرار صبحیں وہ تنہا تنہا اداس شامیں، وہ جاگتی بے چراغ راتیں وہ میرے لب اور تیری باتیں، بہت خوب۔ میں ایک خاموش امتحان میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، تو اس حقیقت سے آشنا ہے میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں، عجب تقاضے ہیں چاہتوں کے بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں، بہت خوب۔ میں جن کی راہوں میں بچ گیا ہوں انہی کو مجھ سے شکایتیں ہیں، واہ، شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں ان کو کیسے یقین دلاؤں، کیا بات ہے۔ شکایتیں سب بجا ہیں لیکن میں ان کو کیسے یقین دلاؤں، مجھے وہ جان سے عزیز تر ہیں انہیں بھلاؤں تو مر نہ جاؤں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب جناب، پڑھنے کا انداز بھی کلام کو بہت خوب تھا۔ اچھا رانا صاحب، فکر اقبال کے حوالے سے کیا کہیں گے، خاص کر کہ جو نئی نسل ہے اس کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ندا، اصل میں فکر اقبال
کا جو اصل مطمع نظر ہے ہوں، وہ نوجوان نسل ہے. صحیح. علامہ اقبال کی چشم بصیرت نے ہوں، بہت پہلے یہ اندازہ کر لیا تھا، بھانپ لیا تھا ہوں، کہ اگر کوئی انقلاب برپا کر سکتا ہے ہوں، تو وہ نوجوان ہے. صحیح. تو اسی لیے علامہ مرحوم اپنا نور بصیرت عام کرتے رہے، ہوں، ان شاہین بچوں کے لیے دعا کرتے رہے ہوں، اور بالوں پر کی بات کرتے رہے. ہوں، اب اس نئی نسل کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہوں، کہ خدا را کسی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. صحیح. انٹر دبانے سے رزلٹ معلوم نہ کرے، ہوں، کوشش کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، ہوں، اقبال کی فکر میں خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی ہوگی. صحیح. جب آپ عمل کے لیے سرگرداں ہوں گے ہوں، تو منزلیں آپ کے قدم چومیں گی. صحیح. کوشش، تگ و دو، محنت اور جہد مسلسل ہوں، فکر اقبال کا حاصل ہے. ہوں، اور نئی نسل سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ فکر اقبال کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہوں، محنت خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں گے. علامہ مرحوم نے بڑا خوبصورت کہا، ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلی ہوں، ہوں، بہت خوب. افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. بہت خوب. مجھ کو معلوم ہے تیرے حوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. رانا صاحب، درس و تدریس سے بھی آپ کا تعلق رہا اور پھر وکیل بھی رہے، تو اس کے علاوہ آپ کی مطلب جو ذاتی زندگی میں آپ کیا شوق رکھتے ہیں؟ کتابیں پڑھنے کا یا کوئی اور آپ کو شعر و شاعری سننے کا؟ تھوڑا سا ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے آپ کی شخصیت کے بارے میں. جی، جیسا کہ سوالات اور سوالات کے اکارڈنگلی جوابات سے میرے جی. سامعین سمجھ گئے ہوں گے، جی، وہ خوب آشنا ہیں جی، کہ میرا ذوق کس طرف ہے. جی. بس اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر پر ہمیں جمع رکھے آمین، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو یہی میرا صبح و شام اوڑھنا بچھونا ہے، صحیح. جس کے مطابق آپ مجھ سے سوالات کر رہی ہیں ہوں. اور اس کے اکارڈنگلی میں آنسر کر رہا ہوں. تو رانا صاحب، غالباً آپ نے جیسے ذکر کیا 1992 سے آپ یہاں کویت میں ہیں، اور کویتی حکومت کے ساتھ، کویتیوں کے ساتھ آپ کا کام کر کے کیسا تجربہ رہا، اور حکومت کویت کو آپ نے کیسا پایا بحیثیت ایک پاکستانی؟ دیکھیے، ہم پاکستانی کویت میں اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے آتے ہیں، جی. اور اس سفر میں ہم اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار دیتے ہیں. جی. ہر ایک کے اپنے اپنے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ہوں. اور میں نے اپنے قیام کے دوران کویت حکومت کو کوآپریٹو پایا ہے، ہوں. اور ہر وہ آسائش سکون یہاں موجود ہے ہوں. جو دیگر ممالک میں ناپید ہو چکا ہے. صحیح. تو میں ارباب اختیار کویت کا بے حد شکر گزار ہوں ہوں. کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو اپنے دامن میں جگہ دے رکھی ہے، صحیح. اور ہم ساکنان دشت بلا جو ہیں یہاں مقیم ہیں. صحیح بات ہے. تو رانا صاحب، ریڈیو کویت اردو سروس میں آج آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کب سے سن رہے ہیں ریڈیو کویت اردو سروس؟ اردو سے شغف تو آپ رکھتے ہی ہیں. جی، میں نے جب سے جنگ کے بعد، اچھا. عراق اور کویت کی جنگ جی، کے بعد جی، اردو جی. سروس شروع ہوئی ہے، جی. تو میں اس کا ایک ادنا سا سامع رہا ہوں صحیح. اور تاحال جی. اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہوں. جی. میں نے ریڈیو کویت اردو سروس کو ہوں. کویت کے سماجی عمل میں بہت فعال پایا ہے. ہوں. سیاسی، سماجی، تہذیبی ہوں. اور شعر و ادب کی محافل ہوں. اور ان کی سرپرستی، ہوں. ان کا ایک خاص اعزاز رہا ہے، اور جس پہ ریڈیو کویت اردو سروس تاحال کاربند ہے. بہت شکریہ. اور یہی ایک سلسلہ ہوتا ہے ہوں. جس میں آپ اپنے سامعین کے لیے علمی اور شعر و سخن کے وساطت سے ہوں. فنون لطیفہ ہوں. کا انتظام کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو میرے نزدیک اب
کویت ریڈیو سروس جو ہے ایک پروفیشنل ہاتھوں میں ہے، اور جناب عبداللہ عباسی صاحب اور محترمہ ندا مرزا اور عشرت فاطمہ صاحبہ اور برکت خان صاحب اور دیگر صاحبان جس ذمہ دارانہ انداز سے ریڈیو کویت اردو سروس کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معیار کسی کنٹری سے بھی کم نہیں ہے، اور ہر آنے والا وقت جو ہے دن کے لیے بہتر ہے، اور کویت اردو سروس پروفیشنلزم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہرت عام اور بقائے دوام رکھتی ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ رانا اعجاز صاحب۔ رانا اعجاز صاحب، آخر میں پروگرام کا وقت بھی ہمارے اپنے اختتام کو ہے، اور آخر میں چلتے چلتے آپ کویت میں مقیم پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، یا پورے پاکستانی جہاں جس ملک میں بھی پاکستانی بسے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو پلیز دیجیے۔ جی، بہت اچھا سوال ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یقیناً دیکھیے، میں نے پہلے بھی بات کہی، ہم پاکستانی بیرون پاکستان جہاں جہاں مقیم ہیں، جی، ہمیں اپنے ملک کا ایک سفیر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہمیں کوئی ایسا کام دائرے غیر میں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کے نام پہ حرف آتا ہو۔ صحیح۔ اور یہاں بے شمار کمیونٹیز آباد ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، بالکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جس سے وہ جگہ جہاں سے ہم رزق کما رہے ہیں اس کے قوانین کی پاسداری کریں۔ جب ہم اس کے قوانین کی پاسداری کریں گے تو یہ ہمارے ملک کی نیک نامی ہے۔ جی۔ اور آپس میں تعلقات جو ہیں وہ رکھیں، اختلافات سے پرہیز کریں۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو جو ہے وہ اوپر اٹھانا ہے، بلند کرنا ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہی میں آج کی شام ریڈیو کویت کی وساطت سے پیغام دینا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ سامعین، آپ نے سنا ایک حرفن مولا شخصیت آج ہماری اسٹوڈیو کی زینت بنی۔ رانا اعجاز حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے، اسی کے ساتھ اپنی ٹیم برکت خان، رضیہ اشرف اور ہمارے مہمان رانا اعجاز صاحب کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے پروگرام آج کے مہمان میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے خطبات پروگرام آج کی مہمان، ترتیب اور پیشکش ندا مرزا، ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان۔ جی سامعین، ریڈیو کویت اردو نشریات FM 93.3 اور 963 AM سے آپ سماعت فرماتے ہیں 7 سے 9 بجے تک۔ امید ہے آپ کو ہمارے پروگرامز اچھے لگتے ہوں گے۔ اب اپنی رائے سے آگاہ کیجیے 99958246 پر، اور یاد رکھیے گا کہ کل ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے ہمارے اسٹوڈیو میں صحت کے حوالے سے۔ اگر آپ اپنی تکالیف کے حوالے سے کچھ ڈاکٹر صاحب سے مشورے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈائل کر سکتے ہیں 22457588۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 22455421۔ سنتے رہیے 7 سے 9 FM 93.3 اور 963 AM۔ یہ ریڈیو کویت ہے۔ کویت میں رات کے 9 اور GMT کے مطابق شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ ہماری آج کی نشست ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کویت کے وقت کے مطابق شام کے 7 اور GMT کے مطابق شام کے 4 بجے کویت اور خلیج عرب کے سامعین اس پروگرام کو میڈیم ویو 963 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں، جبکہ کویت میں ہمارے سننے والوں کے لیے یہ پروگرام FM بینڈ میں 93.3 میگا ہرٹز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے سامعین اس پروگرام کو شارٹ ویو 19 میٹر بینڈ میں 15,540 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان ندا مرزا، رضیہ اشرف و برکت خان کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔